अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे सलाम जी? मैं नाज़र हो गए भाई जान। जी भाई जान बात कर रहा हूँ, कौन बात कर रहे हैं? मैं नाम बताना जरूरी है? बता दीजिए, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं रहने दीजिए, मेरा पंजाब से ताल्लुक है। सही। बेसिकली मैं कोयटा में हूँ और कोयटा से यहाँ कराची आया हूँ। पंजाब से ताल्लुक है, कोयटा में रहते हैं और कराची आए हैं। हाँ कराची आया हूँ। सही। ठीक है, मैं पाकिस्तान के किसी इदारे में मुलाजिम हूँ। सही। सही। तो मैं आपको एक वाक्य बयान करना चाहता हूँ। ये गलतन सन 2001 या 2 की बात है। उस वक्त मैं रावलपिंडी में था। तो हमारे एक सीनियर थे, उनका नाम था शौकत अली साहब, जो पूरे वाले से ताल्लुक रखते थे। तो उनकी इंतकाल उनका हो गया जी रात के वक्त, तकरीबन 10:30 या 11 के टाइम। तो हम लोग उसको लेके गए कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। तो वहाँ उनका पोस्टमार्टम हुआ मेरी आंखों के सामने। में साथ था, मेरे साथ 3 लड़के और भी थे। पोस्टमार्टम कराने के बाद हम लोग उसकी मैयत वापस लेके आए। हमारे पास बड़ी गाड़ी थी, जब लेके गए थे तो छोटी गाड़ी थी, लेकिन जब वापस लाए उसको बड़ी गाड़ी थी हमारे पास। तो उस रात बारिश और ये बिजली का चमकना और बादल का गरजना ये बहुत ज्यादा हो रहा था। तो जिस एरिया में हमने गाड़ी खड़ी की थी उसके पीछे एक बाग लगा हुआ था। बाग क्या था कि कुछ नींबू के, माल्टी और अमरूद के पेड़ थे और कुछ फालसे के पेड़ लगे हुए थे। तो जहाँ हम उसकी गाड़ी लेके आए, अपनी गाड़ी लेके आए, जहाँ खड़ी की, तो हमारे लगे हुए थे टेंट, जिनके कोई बैरक या कमरा या कोई ऐसी जगह नहीं थी, टेंट लगे हुए थे। तो हमने कहा कि टेंट के अंदर अगर मैयत लेके आते हैं यार तो ये गीली हो जाएगी। तो टोटल हम 9 बंदे थे उस वक्त वहाँ पे। तो हमने मैयत को उसी गाड़ी में उसी तरह रख दिया। सही। तो आगे कमरे के अंदर उन टेंटों में, जब टेंटों में तो जो हमारे साथ उस वक्त एक और सीनियर था, तो उसने कहा कि यार ऐसा है कि एक बंदा वहाँ चला जाए गाड़ी के पास। सही। ताकि मैयत को अकेला ना छोड़ा जाए, वहाँ चले जाओ। तो मेरे साथ एक अब्दुल शकूर नाम का सिंधी था, जो सिंध से ताल्लुक रखता था। तो उसने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, 2-3 घंटे के लिए मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, तो फिर उसके बाद कोई और आ जाए। सही। तो शकूर भाई गए वहाँ पे। जब शकूर भाई वहाँ पे गए तो जैसे वो गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो उस तीनों गाड़ी की लाइटें जो थी वो खुद ब खुद ऑन हो पड़ी, लाइटें ऑन हो गई। जब लाइटें ऑन हुई तो गाड़ी के पास पहुंचा, वो कह रहे कि यार गाड़ी के अंदर तो बंदा ही नहीं है, तो इसकी लाइटें ऐसे ऑन हो गई। वो खौफ के मारे वापस आ गया। तो वापस आ गया तो उसने आके ये बात बताई कि यार इस तरीके से गाड़ी की तो लाइटें ऑन हो गई। जो हमारे साथ ड्राइवर था उसने कहा यार चाबी तो मेरे पास है, तो इसकी लाइटें कैसे ऑन हो गई। फिर जो हमारे साथ वो सीनियर था तो उसने कहा यार ऐसा है, चलो सारे चलते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे मनाज भाई कि एक तो उसी वक्त उस गाड़ी के ऊपर सफेदा दरख्त देखा होगा, सुना होगा आपने, यहाँ कराची में भी बहुत हैं। तो उसका बहुत बड़ा टहना उस गाड़ी के ऊपर गिरा था और थोड़ी देर बाद उस गाड़ी की पिछली तरफ ये आसमानी बिजली गिरी थी। आपसे कुछ ही फासले पे आसमानी बिजली गिरी थी। तो हम लोग वापस आ गए टेंटों में। तकरीबन आधा घंटा इसी तरह कुछ टाइम गुजरा। तो टाइम 3, 3:30, 3:15 के गेड़ का हुआ। तो फिर हम इसी तरह वापस सब लोग गए। जब गए आप यकीन नहीं मानोगे कि वो जो शौकत साहब थे, हालांकि वो 4 पाई पे लेटे हुए थे, लेटा के लिए आए तो हम बड़ी गाड़ी के अंदर और हॉस्पिटल की चादर। हेलो हेलो, ओह आई एम सो सॉरी कि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, सॉरी। आई डोंट नो, पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई उसके। और हमारे दोस्त की खाला के साथ हुआ था, तो उसने कहा था कि अपने शो में अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं।
حیدرآباد سے آئی بلیو بہت سارے لوگوں کا تعلق ہے اور حیدرآباد سے بہت سارے لوگ کراچی آ جاتے ہیں کیونکہ شہر بڑا ہے یا اپرچونٹی زیادہ ہے, موقع زیادہ ہے جاب ملنے کے, اور ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس لیے. لیکن جو اس میرے دوست کی جو خالہ تھی, ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ اصل میں آرمی میں تھے, تو ان کی آئے دن شفٹنگ ہوتی رہتی تھی, پوسٹنگ کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی تھی. تو اسی طریقے سے ان کی حیدرآباد میں پوسٹنگ تھی. حیدرآباد میں کون سے ایریا میں تھے یہ مجھے نہیں معلوم, obviously میرے تو نہیں تھے, اس لیے ایسے میں زیادہ وہ نہیں ہو سکتا. تو بتاتے ہیں کہ ان کی فیملی اور ان کی خالہ, مطلب ان کی فیملی کراچی سے ان کی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے. تو یہ لوگ رات کے کوئی 1-1:30 بجے یا 2 بجے خالہ کے گھر سے گاڑی میں نکلے. اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ لکشمی مارکیٹ ہے یا پتہ نہیں کون سی, مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں پتا, جہاں آئی تھنک ربڑی ملتی ہے اسے. تو ربڑی کھانے یہ لوگ کوئی 12-1 بجے کے قریب ادھر گئے, تو وہاں پہ شاید بند ہو گئی دکان یا کیا ہوا, یا نہیں ملی یا مل گئی. تو کہتے ہیں ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میری خالہ جو تھی وہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, میرے خالو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ان کی یہ بات ہو رہی ہے 70s کی, تو ان کی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی گاڑی. تو ان کی خالہ نے بتایا کہ ان کے گاڑی کے سامنے بالکل ایک رکشہ آ کے رکتا ہے. اس رکشے کا ڈرائیور جو ہے ایک نارمل انسان جیسے ہوتے ہیں ویسا تھا, اور اس رکشے جب ان کی نظر پیچھے کی طرف پڑی تو انہوں نے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا اس میں, جو کہ نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن اس کے بال لمبے تھے اور خوشبو ایسی تھی جس سے پتہ چلا تھا کہ عورت ہے. اور چونکہ لائٹ وہاں پہ کم تھی تو ان کو ویزیبلی مطلب ویژولی اتنا کلیئرلی نظر نہیں آ رہا. یہ کہتے ہیں رکشے والے نے ایک ڈائریکشن پوچھی تو ان کے ہسبینڈ نے بتا دیا کہ آپ اسٹریٹ جائیں اور رائٹ مڑ جائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ رکشہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے اور جیسے ہی لائٹ میں آیا ہے اور وہ لائٹ اس عورت کی طرف پڑی ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ اس عورت کی ناک اتنی بڑی تھی کہ شاید 5-6 انچ یا زیادہ, اس سے بڑی زیادہ تھے. اور کہتی ہے وہ رکشہ کوئی 1-1.5 منٹ کے لیے اس لائٹ میں رکا ہے, تو وہ کہتے ہیں میری پوری نظر اس کے اوپر پڑی, عورت کے اوپر. اس عورت کے بال لمبے لمبے تھے, صرف ایک آنکھ نظر آ رہی تھی, کالا منہ تھا. رنگت کالی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے, لیکن ایک جلا ہوا منہ ہوتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے. جلا ہوا منہ تھا. جب اس عورت کے ہاتھ دیکھے تو ہاتھ ایکچولی انسانی ہاتھ نہیں تھے, جو فنگرز کی جگہ تھی, نیل والی جگہ تھی, ناخن والی, وہ پوائنٹڈ تھی, اتنی پوائنٹڈ کہ جیسے اس کو باقاعدہ شارپ کیا ہو. اور جب پیروں کی طرف نظر دوڑائی تو وہ پیر الٹے تھے, اور الٹے بھی ایسے نہیں, مطلب وہ پیر تھے ہی نہیں ایکچولی, صرف ایسا تھا کہ جیسے بیساکھی کی اینڈز ہوتی ہے نا لکڑی کی, بالکل اسٹریٹ اس طرح کے. اور کہتے ہیں اس عورت نے 1 سیکنڈ کے لیے ان کی طرف دیکھا ہے, اور کہتی ہے کہ ان کی مطلب چیخیں مارتے ہوئے یہ اپنے ہسبینڈ کو انہوں نے بولا کہ یہ کیا تھا. اور جب انہوں نے واپس دیکھا تو وہ رکشہ کافی دور جا چکا تھا, اور انہوں نے پھر مطلب میاں نے کوشش کی اس رکشے کو فالو کرنے کی, لیکن آبویسلی انہوں نے منع کیا. اینڈ حیدرآباد کے بارے میں یہ بہت واقعات مشہور ہیں, اس لیے بھی کیونکہ حیدرآباد کی ایک ہسٹری ہے, ایک پاسٹ ہے. پرانا قلعہ, نیا قلعہ, پرانا شہر, پرانے شہر. کراچی تو چونکہ اب میٹروپولیٹن شہر ہے, اس لیے یہاں پہ کنسٹرکشن ہو گئی, پرانی بلڈنگز ٹوٹ گئی, نئی بلڈنگز بن گئی, نئے روڈز بن گئے, نئے علاقے بن گئے. تو یہاں پہ اب وہ کوئی چیز نہیں ہے جس کا تعلق آپ کے پاس سے, بہت کم عمارتیں رہ چکی ہیں. لیکن حیدرآباد ابھی بھی اس نے اپنی ہسٹری کو نہیں کھویا. ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل کا نام تو ہم نہیں لے سکتے,
لیکن وہ بالکل آپ غلط سوچے اگر آپ سمجھ رہے کہ ایک سائیکیاٹرک ہاسپٹل ہے. نہیں, اس کی بات نہیں کہہ رہے. ایک اور جگہ ہے, اس کی یوٹیوب پہ مجھے ایک ویڈیو مجھے نظر آئی تھی جو کہ میں اتفاق سے سیو نہیں کر سکا تھا. اب میں اس کو سرچ کروں گا اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دوں گا اگر مجھے مل گئی. آپ لوگ بھی ڈھونڈیے گا. ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم ہے, روحانی پرابلم. میڈیکل پرابلم کے لیے تو مینٹل ازائلمز ہیں, لیکن جو یہ روحانی یا پیرانارمل پرابلمز ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ادارے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہے, اور اسی طرح کا ادارہ ایک حیدرآباد میں بھی ہے. اور اس کی ویڈیو ایک صاحب نے اپلوڈ کی ہوئی ہے جب وہ اس ادارے میں گئے اور انہوں نے اس کا سروے کیا, کیونکہ وہ اپنے بھائی کو کسی وجہ سے لے کے گئے تھے. تو اس ویڈیو میں باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ موبائل سے بنی ہوئی ہے, اور اس میں آپ کو ڈفرینٹ لوگ نظر آئیں گے, الگ الگ طریقے سے بات کر رہے ہیں. لیکن ایک کانسٹنٹ عورت ہے جو کہ صرف موبائل کی طرف دیکھ رہی ہے, اور وہ 15 منٹ کی ویڈیو ہے جو کہ موبائل سے بنائی ہوئی ہے, اور وہ شاید 13 منٹ تک دیکھتی رہتی ہے موبائل کی طرف, اور پھر بھاگتی ہوئی کیمرے کی طرف آتی ہے, اور پھر وہ obviously وہ سارا سٹاف آ جاتا ہے, موبائل بند ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ابھی ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے اپنے آفیسز میں, گھر میں, اپنے کمرے میں, شاید ڈرائیو کرتے ہوئے ہمارا پروگرام سن رہے ہو. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 111000105 پہ, اور اپنا وہ واقعہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں جو آپ نے شاید کبھی کسی سے شیئر نہ کیا, اس وجہ سے کیونکہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, سیریسلی نہیں لیتے. ایک طرف 111000105 دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. اگر آپ لوگ اپنے ایس ایم ایس بھیجنا چاہتے ہیں تو کریٹ میسج یا نیو میسج میں جائے تو لکھے HOT ہاٹ, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, اپنی حاضری لگائے, اپنا واقعہ لکھیے اور بھیج دیں اپنا ایس ایم ایس 13 پہ. دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے لائن پہ موجود؟ عبد الکریم عرض کر رہا ہوں, جمشید روڈ کراچی سے. جی عبد الکریم صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جی, کیا واقعہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بہت ہماری گلی کے اندر نا بنگلور بنے ہوئے ہیں, تقریباً 10 مکان بنگلے بنے ہوئے, تو میرے گھر کے سامنے 2 بنے ہوئے, تو ابھی میں وہیں کھڑا ہوں. صحیح. اصل میں یہ اس دور کے ہیں جب انگریز یا ہندو لوگ رہتے تھے نا, جب کے بنے ہوئے یہ دائرے ان میں درخت کی گونی کے لگتے ہوئے. صحیح. اچھا, تو کچھ عرصے پہلے کوئی اور تھا, پھر تقریباً 10 سال ہو گئے اس کو, پھر کسی اور پارٹی نے خریدا, وہ ادھر شفٹ ہو گئے. ہارون نام تھا ان کا. وہ میرا خیال ہے 3 سال 4 سال رہے, US چلے گئے. وہ اپنی سسٹر کو دے کے, سسٹر ان کی شادی شدہ نہیں تھی, ایک ہی سسٹر ہے, ان کے حوالے کر کے وہ وہاں چلے گئے فیملی کے ساتھ, مطلب ابھی بچوں کے ساتھ. ایک بھائی ان کا اور بھی ہے, وہ میرا خیال ہے گلشن میں رہتا ہے. اچھا, یہ جو ان کے گھر کے اندر درخت ہے, ایک آم کا درخت, ہم لوگوں نے خود نے کھایا ہے, آم کا درخت اور امرود کا درخت اور شریفے کا درخت, یہ سارے درخت فرنٹ پہ بنے ہوئے تھے سارے. بچے آتے تھے, توڑتے تھے, پتھر مارتے تھے, وہ ڈسٹرب ہوتی تھی. بہت اچھی نائس عورت تھی وہ, تو وہ ڈسٹرب ہوتی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے جو ہے درخت کو کٹوا دیا. تقریباً 3 سال 4 سال ہوئے ابھی, انہوں نے درخت کٹوا دیا. تو درخت کٹوانے کے بعد تقریباً یہ سمجھے 2-3 دن تو ان کے صحیح گئے, یہ سردیوں کی بات ہے, 2-3 دن صحیح گئے. اس کے بعد انہوں نے دوپہر کے ٹائم پانی کا پتیلا چولہے پہ رکھا. صحیح. چولہے پہ پانی گرم کیا. پانی اس میں ظاہر ہے تقریباً 10-12 کلو کا, 10 کلو کا تو میکسیمم ہوگا, وہ 10 کلو کا وزن تھا اس میں. انہوں نے وہ اٹھایا, حالانکہ ہیلدی تھی, یہ نہیں کمزور تھی کہ نہیں اٹھا سکتی. انہوں نے گرم کھولتا ہوا پانی اٹھایا. پتہ نہیں اللہ عالم کیا ہوا, انہوں نے جو ہے اپنے جسم کے اوپر ہی, ان کے جسم کے اوپر وہ پانی گر گیا, فرنٹ کے اوپر ان کے جسم. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر ہی پھینک دیا؟ یہ قدرت اللہ عالم, یہ تو اللہ ہی جان سکتا ہے, اس کا تو اللہ کو ہی پتا ہے. مگر ہماری سامنے جو ہوا ہے, آنکھوں کے سامنے, ہم وہ بتا رہے ہیں.
ہمارے سامنے ان کو لے کے جایا گیا, وہاں گئے ہاسپٹل, وہاں میرا خیال ہے یہ 24 گھنٹے بھی زندہ نہیں رہی. ظاہر ہے وہ جل گئی تھی آگے سے سارا, مطلب ظاہر ہے ہارٹ کے اوپر پڑا پانی تو پھر تو وہ بچنا ناممکن ہی تھا. اور آپ یہ سمجھیں وہ اچھی خاصی عورت بیچاری, اور بس یہ سمجھ لیں. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بنگلہ بھی ہے. لیکن میں اس بات کو پہلے کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ ایکچولی جب پتیلا اٹھا رہے ہوتے ہیں, اکثر وزن اٹھاتے ہیں تو وہ ڈس بیلنس ہو کے گر جاتا ہے. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے, مگر اب جان کے اوپر بھی بات ہوتی ہے نا بہت. اب آپ صحت مند ہیں, آپ وزن اٹھا سکتے ہیں, جس میں جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا ہی وزن اٹھا سکتا ہے میرے حساب سے. اور ماشاءاللہ ان میں تو میرے حساب سے کافی طاقت تھی, وہ اٹھا سکتی تھی. نہیں میں ڈس بیلنس کی بات کر رہا ہوں. ڈس بیلنس وہ بات صحیح ہے آپ کی, مگر وہ ہمیشہ ہی کرتی تھی. ظاہر ہے سردیوں میں تو آدمی کرتا ہی ہے, مگر میں اس درخت کے کٹوانے کے بعد کی بات کروں. بچے تنگ کرتے تھے, انہوں نے وہ درخت جڑ سے کٹوا دیے. یہ اللہ جانتا ہے کیا وجہ ہے کیا نہیں. وہ پانی جو ہے ان کے اوپر اپنے اوپر ہی ان کے اوپر گرا, وہ ایسے سلپ ہوا پیر اور پتیلے کے ساتھ جو ہے نا بیک مطلب پیچھے کی طرف گری وہ. اب یہ قدرتی بات ہے, کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا مجھے تو بظاہری طور پہ, میں آنرلی بتا دیتا ہوں, مجھے بظاہری طور پہ یہ ایک ایکسیڈنٹ لگ رہا ہے, کیونکہ ایسے اکثر ہوتے ہیں نا. میری دادی کے ساتھ ہوا تھا. میری دادی وہ وضو کر رہی تھی, تو کیونکہ وہ ایجڈ تھی تو ان کے لیے الگ سے ایک ٹیپ لگوا دیا تھا نیچے کی طرف, جس پہ ان کو جھکنا, وہ بیٹھ کے آرام سے کر لیتی, ورنہ بیسن پہ تو پیر اوپر کرنا وہ مشکل ہو جاتا. تو انہوں نے غلطی سے گرم ٹھنڈے کے بجائے گرم والا نلکا کھول دیا, اور انہوں نے جیسے ہی اپنا پیر ڈالا تو ان کا پورا پیر جو تھا, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے, جب پانی آپ کا گرم آپ کی اسکن پہ پڑتا ہے تو ایک پوری لیئر بن جاتی ہے اوپر, اور پانی اندر جمع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور پھر وہ پھولتا رہتا ہے, وہ پکتا رہتا ہے, اور اس کو آپ کو فوراً اس کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. یہ آئی تھنک یہ ایکسیڈنٹ کی طرف زیادہ ہے. ہو سکتا ہے آپ درست ہو سکتا ہے کہ کوئی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, دوسرے ہمارے اسی بنگلے کے برابر میں دوسرا ان کی دیکھا دیکھی, ان کا بھی درخت ادھر تھا, تاروں کو چھوتا تھا, انہوں نے بھی وہ کٹوایا. انہوں نے ایک کتا تھا ان کے پاس, ڈاگی ایک دم چھوٹا تھا, جسے بچہ نہیں کہتے, بالکل بچہ تھا وہ انہوں نے پالا تھا, اور تقریباً وہ سمجھ لیں 1 سال 2 مہینے اتنا بڑا بچہ ہو گیا, مطلب پورا فل ڈاگ ہو گیا تھا. ہاں تو ان کے کٹوانے کے بعد اسی ہفتے میں آپ یقین کریں وہ کتا بھی اسی ہفتے میں مرا ہے. اب ظاہر ہے جن کے یہ جانور, یہ فیکٹ بات ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی جانور ہے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جانور کے اوپر وہ چیز جو ہے نا, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا جانور کے اوپر کنورٹ ہو جاتی ہے. ہاں یہ وہ جانور ظاہر ہے ان کے گھر میں تو کسی کو کچھ نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, مگر وہ کتا جو ہے اچھا خاصا, کوئی بیماری نہیں, ایسا زبردست. بس وہی اب میرا ذہن جو ہے نا اسی طرف جاتا ہے. اگر ہوتا تو یہ چیز ان کے ساتھ بھی ہو سکتی, مگر وہ جانور تھا, اس نے وہ کور کر لیا میرا خیال ہے, جو جانور نے اپنے اوپر لے لیا. اس وجہ سے میرا یہ ایکسیڈنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, بالکل آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے, مگر میرا ذہن تو یہی کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ہر دفعہ یہ ظاہر پانی گرم کرتی تھی, اٹھاتی تھی, لے جاتی تھی. درخت کو کٹوانے کے بعد جو ہے پھر یہ سین کیسے ہوا, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تو کوئی نہیں تھا, کوئی مرد ان کے گھر میں نہیں, اکیلی وہ عورت رہتی تھی. اور سامنے ہمارے سامنے جو گھر ہے ادھر سے ان کی ایک بچی ہے ان کی, وہ ادھر جا کے رہتی تھی شام میں, رات میں نا, مطلب ان کے ساتھ. اور دوپہر کا ٹائم تھا, اب کیا کہہ سکتے ہیں, قدرتی بات, اب کیا کہہ سکتے ہیں. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام جناب, کون ہمارے لائن پہ موجود؟ محمد انیس بات کر رہا ہوں جناب نازوآباد سے. جی محمد انیس صاحب, کیا واقعہ ہے بتائیے گا. میرا ایک بڑا مختصر سا واقعہ ہے, لیکن بڑا یعنی کہ سبق آموز ہے, اور سامعین بڑے غور سے سنیں. جی بتائیے. وہ یہ کہ ابھی چند ماہ پیشتر میں صبح کے وقت مجھے مطلب ناپاکی کی حالت میں تھا, اور مجھے غسل کرنا تھا, لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے میں سو گیا. صحیح. سوتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھے اٹھا کے لے جا رہا ہے, اور ایسا مجھے اپنا وزن خود محسوس ہوا بھاری, اور بالکل جیسے بال زمین پہ ٹک کے اٹھتی ہے نا, ایسے مجھے محسوس ہوا. تو قدرتی میرے یعنی سوتے میں میں نے کہا یا سلیمان, زور سے چیخ ماری میں نے. تو جو مجھے اٹھا کے لے جا رہی تھی طاقت, اس نے مجھے فوراً چھوڑ دیا میری آنکھوں.
یہ واقعہ ہے. تو اب اس پہ میں نے غور کیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا. تو سلیمان علیہ السلام سے یہ جنات ڈرتے ہیں. صحیح. کوئی بھی اگر ان کو بھگانا ہو یا کوئی معاہدہ ان کو یاد دلانا ہو تو سلیمان علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یعنی اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ آدمی کو زیادہ دیر مطلب ایسے سونا نہیں چاہیے ناپاکی کی حالت. چل تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے بالکل درست بات کی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. لائن پہ کون موجود؟ ابھی بہت سارے لوگ ہمیں میسج کر رہے ہیں 1313 پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈیو سے آواز آ رہی ہے, آپ نوٹس نہیں کر رہے. نہیں جی, مجھے تو آواز نہیں آ رہی. آپ کو آ رہی ہے؟ کس طرح کی آواز ہے بتائیے گا. کوئی کہہ رہے کوئی وسپر کر رہا ہے, کوئی کہہ رہے کوئی کچھ بول رہا ہے. چلے, کوئی کہہ رہا ہے اسکریمنگ بیہائنڈ یو, زین کہہ رہے ہیں. آپ بتائیں مجھے کہ کیا آواز ہے, کیسی ہے. مجھے پرسنلی نہیں آ رہی. دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود, اب کون سا واقعہ اپنا سنانا چاہیں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ انس فیڈل بی سے بات کر رہا ہوں. انس راج بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں. کون بات کرے؟ انس جی بولیے. انس جی, میرے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا. واقعہ کیا مطلب واقعہ ایک ہے یہ, ایک میرے ابو کے ریلیٹڈ ہیں, انکل ہیں میرے. صحیح. ان کے گھر میں ایک کمرے میں جن بند ہیں باقاعدہ. بند ہیں کیا مطلب؟ مطلب انہوں نے کیا مطلب ان کے کوئی پہلے جو رہتے تھے, جو مالک ہیں اونر, وہ کافی بڑے کوئی بزرگ وغیرہ تھے, تو انہوں نے یہ کہہ رہا تھا یہ گھر کو رینٹ پہ دی گیا تھا تو, اور یہاں پہ چلے گئے تھے. صحیح. تو ایک کمرے میں کیا کہتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں جنوں کو اپنے کیا کہتے ہیں قید کر لیا تھا. قید کر کے اور باہر سے کنڈی لگا کے اس پہ کیا کہتے ہیں تالا والا اور اس پہ ڈوریاں وغیرہ باندھی تھی اور کہہ دیا تھا کہ کھولیے گا نہیں. اور میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ جو میرے انکل کی بیٹی ہے وہ گھر پہ اکیلی ہوتی ہے اور وہ بھی اس کو محسوس بغیر اندر سے پیٹتے, دروازہ پیٹتے بغیر. جی میں سمنا آباد کے آس پاس رہتا ہوں, سمنا آباد مسجد علی میں نا, اس کے پاس ہی ان کا گھر ہے. باقاعدہ اندر سے دروازے پیٹتے ہیں کہ کھولو, اور وہ باقاعدہ باہر سے جو بھی ان کی بیٹی ہے, جو بھی فیملی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, ابھی تنگ نہیں کرو, ابھی ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا, مطلب یہ آپ کے سامنے ہوا ہے, کبھی پیش آیا ہے, آپ نے جا کے؟ نہیں میرے سامنے ہوا ہے, لیکن میں ان کے گھر کافی جاتا رہتا ہوں. میرے سامنے ابھی تو نہیں ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو فیملی رہتی ہے انہیں کے ساتھ ہوتا ہے, اکثر ہی ہوتا ہے, اور میرے والد صاحب کے سامنے ہو چکا ہے. وہ ان کے سامنے ہو چکا ہے؟ جی ان کے سامنے ہو چکا ہے یہ واقعہ؟ جی میرے والد صاحب کے ساتھ سامنے ہو چکا ہے یہ واقعہ. چلے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا تھینک یو. اللہ حافظ. اس کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی انگ سے ہے. میں پی سی ایچ ایس میں, میں ہمیشہ پی سی ایچ ایس میں رہا ہوں. پہلے کسی اور بلاک میں تھا, اب کسی اور جگہ پہ ہوں. تو جو ہمارا گھر بنا ہوا تھا وہ اس طریقے سے بنا ہوا تھا, گراؤنڈ+1. گراؤنڈ پہ میرے والد صاحب اور میری والدہ کا کمرہ تھا, اور باقی ڈرائنگ روم اور ویٹنگ روم اور لاؤنج اور ٹی وی اور یہ سب کچن وچن اس طرح تھا. اور پھر فرسٹ فلور پہ ہم سارے بہن بھائی کے اپنے اپنے رومز تھے. تو رات کو چونکہ میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ تھے تو وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے, ان کا الاؤ نہیں تھا, اس لیے وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ سویا کرتے تھے اور ہم لوگ اوپر. تو اسی طرح ہوتا تھا, ہم لوگ رات کو سارے خداحافظ کہہ کے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے اور سو جایا کرتے تھے. تو اکثر رات کو یہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے رات کے 3 بجے 4 بجے میرے کمرے کا دروازہ ناک کیا. میرے کمرے میں کھڑکی تھی, اس پہ وہ شیشے والی کھڑکی تھی. اس زمانے میں تو گرلز نہیں ہوتی تھی, صرف کھڑکیاں ہوتی تھی. آپ کھڑکی کھولے تو آپ کے سامنے پورا آسمان آپ کو نظر آتا تھا. تو باقاعدہ کھڑکی پہ مجھے شیڈو نظر آتا تھا, ہاتھ, ایک بندے کا ہاتھ نظر آتا تھا, جو کہ اس کے ناخن جو ہے باقاعدہ وہ اسکریچ کر رہے ہوتے تھے اس کھڑکی کو. خیر وہ میری بہن بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ناک کرتا ہو. خیر اس پہ اتنا لیویج ہے ایسے. لیکن ایک چیز جو میرے ساتھ ریگولرلی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی, جب بھی اس وقت فرائیڈے, میں بات کر رہا ہوں 15-16 سال پرانی یا 20 سال پرانی, تو اس وقت فرائیڈے کو چھٹی ہوا کرتی تھی. جو جس طریقے سے سنڈے کو شہر میں خاموشی ہوتی ہے اور ایک چھٹی کی فیل ہوتی ہے, اسی طریقے سے فرائیڈے کو ہوا کرتی تھی. تو فرائیڈے میرا پرابلم یہ ہے, میں ہمیشہ جلدی اٹھ جاتا ہوں, 9-10 بجے, میکسیمم 9 بجے 9:30 بجے میں اٹھ جاتا ہوں.
اور تھرسڈے کو اکثر ہمارے یہاں کزنز آتے تھے یا ہم کزنز کے چلے جاتے تھے یا کوئی نہ کوئی مہمان آتا تھا جس کی وجہ سے ہم رات کو 2-2 3-3 4 بجے تک سوتے تھے. تو یہ میرے ساتھ ہر فرائیڈے کو ہوتا تھا. جب بھی میں اپنے کمرے سے نکل کے جو نیچے زینہ جاتا تھا باقاعدہ اس زینے کو کراس کرتا تھا تو ایک مخصوص جگہ تھی, ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے کہ ابھی بھی وہ یاد ہے جگہ. ایک 6 سٹیپس لینے کے بعد جو 7واں اور 8واں 9واں 3 سٹیپ آتے تھے ادھر مجھے ایک مہک آتی تھی, خوشبو آتی تھی, اور بس وہ ان 3 سٹیئرز تک ہی ہوتی تھی. اس کے بعد جیسے ہی میں آگے بڑھتا تھا تو وہ خوشبو غائب ہو جاتی. تو جب پہلی بار میرے ساتھ ہوا تو میں نے اگنور کیا. میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے برابر محلے, کیونکہ پی سی جس میں گھر بالکل دیوار وال ٹو وال بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے برابر والوں میں سے کسی نے پرفیوم لگا, وہ مہک اس کی آ رہی. ایک بار ہوا میں نے اگنور کیا, دوسری بار ہوا اگنور کیا, تیسری بار اگنور کیا. جب یہ میرے ساتھ کوئی 2-3 مہینے ہوا اور ریگولرلی ہر فرائیڈے کو, تو پھر میں اپنی والدہ کو جا کے میں نے بتایا کہ یار والدہ امی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. امی کہتی ہے ٹوکتے نہیں اس بات. پہلے تو انہوں نے شروع میں مجھے منع کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, جو ہوتا ہے بہانے بچوں کو بہلانے کے لیے. پھر جب میں تھوڑا اور 2-2.5 سال بعد جب مزید بڑا ہو گیا, میرے پاس دماغ آ گیا, شعور آ گیا تھوڑا بہت, تو پھر مجھے خود ریئلائز ہوا کہ ایکچولی ریئلائز نہیں ہوا. ایک بہت بڑی سٹوری ہے جو کہ میں اگر آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, چلے آئی ڈونٹ نو کہ آپ بلیو کریں گے نہیں. تو مجھے خواب میں جب میں آئی واز پتہ نہیں مجھے ایج ایگزیکٹلی یاد نہیں, آئی واز ان 8th یا 9th میں تھا. تو مجھے خواب میں جب یہ میرے ساتھ کانسٹنٹلی ہونے لگا جمعے والے دن, میرے خواب میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ فکر کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی پریشانی کی ضرورت ہے. ان کے ایگزیکٹلی اسی طرح کے ہوتے, اور اس خوشبو سے تم گھبراؤ نہیں کیونکہ یہ خوشبو ہے, بدبو نہیں. بس انہوں نے یہ بات کہ میری آنکھ کھلتی ہے تو وہی ٹائم ہو رہا تھا. اور میرا جو نام ہے منہاج, وہ بہت انیوژل سا نیم ہے. ابھی پھر بھی سنائی دیتا ہے لوگوں کے نام منہاج. 25-26 سال پرانی جب بات کرتا ہوں تو اس وقت تو کسی کا بھی نام نہیں ہوتا تھا منہاج. اس وقت علی بہت کامن تھا, نیا تھا, احمد, اس طرح کے نام تھے. تو میری دادی جب اس وقت حیات تھی اور میں پیدا نہیں ہوا تھا, میری دادی کے خواب میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میری دادی کا نام اختر جہاں تھا, تو وہ کہتے تھے اختر جہاں اپنے پوتے کا نام منہاج رکھنا. اور یہ ایک بار نہیں ہوا, 3-4 بار ہوا. یہ میری دادی نے مجھے بتایا تھا. تو جب میرے تایا کی اولاد ہوئی تو وہ 3 بیٹیاں ہوئیں تو وہ نام نہیں رکھ سکے. پھر میرے جب والد کی شادی ہوئی, مطلب میری والدہ کی, تو ان کا جب پیدا ہوئے تو میری 2 بہنیں بڑی پیدا ہوئیں, تب نہیں. پھر میں پیدا ہوا اور جب میں پیدا ہوا تو پھر میرا نام منہاج رکھا گیا. اس کے بعد علی میری نانی اور کی سائڈ سے تھا تو منہاج علی عسکری میرا نام اس طریقے سے پڑا. تو جو منہاج ہے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹیل میں تو نہیں بتائی, لیکن اوپری طور پہ بتا دیا کہ یہ ایکچولی کسی ہوتا ہے نا, آپ سب کے نام آپ کے والد نے رکھا ہوا, کسی کی دادی نے. میرا نام ایک ایسے بزرگ نے رکھا ہے جس کو شاید میں نہیں جانتا, میری دادی بھی نہیں جانتی. کون تھے وہ, کون ہے وہ؟ اکثر مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آتے ہیں. کیا وہ وہی ہے؟ میں نے آج تک اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کیا. شیئر میں ہمیشہ کرتا ہوں لیکن ڈسکس نہیں کرتا, نہ ڈیبیٹ کرتا ہوں, نہ پوچھتا ہوں کہ کون ہے, کیونکہ I don't want that. With this, ladies and gentlemen, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا The Late Night Horror Show پسند کرنے کا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے.
اگر آپ لوگ اپنے واقعات ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو djminhaj@radio.fm پہ اپنے واقعات ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمارے شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جیسے اور لسنرز کو موقع مل رہا ہے, تو آپ لوگ اپنا کانٹیکٹ نمبر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, جو آپ کو ای میل ایڈریس بتایا. ہمارے یہاں سے ہاٹ 105 کے جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے پروڈیوسرز ہوں گے یا جو بھی ہوگا وہ آپ کو کوآرڈینیٹ کریں گے اور آپ کو موقع ملے گا ہمارے شو میں لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ پروگرام کرنے کا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. دی لیٹ نائٹ ہارر شو ود منہاج علی عسکری کے نام سے پیج ہے, جوائن اٹ. وہاں پہ اپنی جو بھی ہے اوپینین وہ شامل کر سکتے ہیں. بس میری ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا فورم ہے, ایک ایسا پیج ہے جہاں پہ خواتین بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مرد بھی ہیں, سب ہیں. تو ایک ایسی زبان کا استعمال کریں جو کہ شاید آپ اپنے والدین, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کرتے ہو. اگر تو آپ اپنے والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ گالیوں سے پیش آتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے صحیح ہے. لیکن اگر نہیں کرتے تو پلیز دوسروں کے ساتھ بھی ذرا تمیز کے دائرے میں بات کیجیے گا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ ان تمام لوگوں جنہوں نے 1313 پہ اپنے ایس ایم ایس کیے, کال کی 111000105 پہ, اور اپنی ای میلز بھیجی minhajaliaskari@radio.fm پہ. Alright folks, جانے کا وقت آ چکا ہے. بس جاتے جاتے ایک بات کہہ دینی ہے کہ, اور یہ ان لوگوں سے ہے جو ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے. اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے, لیکن جس جگہ بھی آپ بیٹھے ہو, چاہے وہ کمرہ ہو, چاہے وہ دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہو, چاہے وہ ایک ایسی محفل ہو جہاں پہ ابھی ہزاروں لوگ ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اس محفل کے بعد جو وقت آپ گزاریں گے وہ اکیلے گزاریں گے, تنہا گزاریں گے. کوئی بھی چیز اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتی, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جانور ہو, یا چاہے وہ ایسی ایک اینٹیٹی ہو, ایک ایسی مخلوق ہو جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے. یہ بات پرووڈ ہے کہ اگر آپ ابھی اپنے کمرے میں اکیلے ہیں تو آپ کے ارد گرد مخلوق ہوں گی, ان کو آپ نہیں دیکھ سکتے, محسوس نہیں کر سکتے, لیکن وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. تو کائنڈلی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ایک بھائیوں والی ریکویسٹ ہے, ماننا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے. ان باتوں کا مذاق نہیں اڑاتے. ہاں, بلیف ڈس بلیف الگ بات ہے, ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہے, لیکن مذاق اڑانا ایک الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی کمرے میں اکیلے ہیں, اور جس کمرے میں آپ ہیں اس کمرے میں ضروری نہیں کہ آپ اکیلے ہوں. کوئی آواز, کسی کے چلنے کی آواز, کسی کی چہل قدمی کی آواز, کوئی دروازے پہ نوک, کسی کے فٹ سٹیپس کی آواز, سب کچھ پاسبل ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.